अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और सियासत। मैं हूं सोनिया सत्ती। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि सियासी मंजरनामा हर गुजरते दिन के साथ तब्दील होता जा रहा है। हुकूमत बज़ाहिर ये इशारा दे रही है कि आईनी तरमीम अक्टूबर के पहले हफ्ते में पार्लियामेंट में पेश हो जाएंगी। इन तरमीम के हवाले से बज़ाहिर जो गवर्नमेंट है वो मौलाना फजलुर रहमान से ज्यादा कौमी असम्बली की नशिस्तों पर इन्हिसार करती हमें नजर आ रही है। और इन मखसूस नशिस्तों के हवाले से अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा क्लियर इस पर फैसला आ चुका है कि ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाएंगी। इस हवाले से 8 अक्सरियती जजेस का तफसीली फैसला भी हमारे सामने मौजूद है। इससे पहले एक वजाहती ऑर्डर भी आ चुका है कि हर हाल में जो ये फैसला है इस पर अमल दरामद कराया जाए। सबके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फिलहाल अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा। ये मामला है क्या, सारी सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले जरा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत क्यों इतनी पुरएतमाद है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये सुप्रीम कोर्ट से उन्हें को रिलीफ मिल जाएगा। ये मखसूस नशिस्तों का जो मामला है वो हुकूमत के हक में दोबारा से आ सकता है। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर कमर सब्जवारी साहब जो कि इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। और उसके साथ साथ स्टूडियोज में हमें किया है गुलाम रसूल साहब जो कि सीनियर सहाफी तर्जुमाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपके वक्त का। बैरिस्टर साहब, हुकूमत बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये इशारा दे रही है कि आईनी तरमीम अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही पार्लियामेंट में पेश होंगी और इसके लिए वो मखसूस नशिस्तों पर इन्हिसार किया जा रहा है। पहले तो हम देख रहे थे कि जीजूआईफे की मिन्नतें तरले हो रहे थे, लेकिन अब मखसूस नशिस्तों पर इन्हिसार किया जा रहा है। सर, सुप्रीम कोर्ट का एक वाज़ेह फैसला है कि ये जो नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाएं। उसके बाद जाहिर है इलेक्शन कमीशन ने जो दायर की है दरख्वास्त, आपको क्या लगता है सर, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के हवाले से दिए गए जो फैसला है इस पर अमल दरामद का कोई इम्कान नहीं है, या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अमल दरामद करवाएगी? मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस अहम मौजू पर अपना राय देने का मौका दिया। मैम, जहाँ तक ताल्लुक है, नजर आ रहा है और देख रहे हैं आप, तो एक टाइमलाइन मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। एक फैसला आया 12 जुलाई को। जी बिल्कुल। जिसमें 8 जजेस ने मेजॉरिटी से एक फैसला दिया। उसकी वजाहत के लिए 25 जुलाई को एक दरखास्त फाइल हुई जिसकी वजाहत फिर सुप्रीम कोर्ट ने कर दी। 14 सितंबर को डिटेल फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का मेजॉरिटी का आ गया। तो मैम, अब कोई गुंजाइश रहती नहीं थी कि इलेक्शन कमीशन उस पर अमल दरामद न करे, जो कि आइन और कानून में बहरहाल बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो फाइनल आर्बिटर है किसी भी किस्म के डिस्प्यूट का और उसकी राय हतमी होगी। उन्होंने अपनी राय एक्सप्रेस कर दी। अब उससे एक ही तरीके से हो सकता है, या उसको अमल दरामद ना करने का एक तरीका ये हो सकता है कि फाइल किया जाता है रिव्यू जो उन्होंने किया है, और साथ साथ ये कहा कि वहां पर अगर सुप्रीम कोर्ट उसमें कोई, जिसको हम आम फहम जुबान में कहते हैं, स्टे दे देती या इंजंक्शन पास कर देती, हम रॉयल जब यूज करते हैं, ऐसा कोई मौका है नहीं, यानी कि ना ही सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई इंजंक्शन दी है उसमें। तो इसलिए बहरहाल इलेक्शन कमीशन पर फर्ज है कि जो कुछ 8 मोहतरम जज साहिबान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा है उस पर अमल दरामद मनोवन किया जाए। इलेक्शन कमीशन का कतई ये काम नहीं है कि वो उसमें सिर्फ बेहतनी करे, निकाले कि जनाब ये ठीक है, ये गलत है, हम भी आईनी डाल दें। ये बड़ी अजीब सी बातें हैं कि खुद से असर्ट करना और करना, पर वो पाबंद है कि जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दी है उस पर अमल दरामद करें। तो सर, ये जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम होने के बाद जो मामला है, जिस तरह भी स्पीकर कौमी असम्बली ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है, वो कह रहे हैं कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम होने के बाद जो है वो मखसूस नशिस्तें तो किसी सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दी जा सकती। तो सर, ये अगर मामला ले आते हैं तो फिर क्या सूरत हाल बनती है? मैम देखिए, तरमीम अपनी जगह, पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है कि वो कानून साजी करे, लेकिन कोई भी तरमीम जब एक्ट में की जाएगी तो उसको हम लफ्ज कहते हैं कि उसका बैक डेट से, या कानून की जुबान में कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए। और ये अब इन्होंने तरमीम कर दी है, और इससे कहना कि जी अब इसका इतलाक सुप्रीम कोर्ट के पहले से होगा, फैसले पे भी होगा, ये बड़ी गैर मुनासिब बात है। ये कहना, ये करना, बहरहाल उनको
باقی ہے قانون میں، اس لیے اس فیصلے کا اطلاق نہیں ہو سکے گا یا وہ فیصلے اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکے گا. بہرحال غیر مناسب بات. تو سر سپریم کورٹ کے 8 ججز کا فیصلہ آنا اور اس میں ریویو یا نظر ثانی کی گنجائش باقی رہتی ہے؟ جی ریویو کا تو ایک موقع ریویو کا اویلیبل ہمیشہ سے رہتا ہے. اس کا اسکوپ کیا ہے وہ علیحدہ بات ہے کہ قانون اس کے بارے میں اور جو پچھلے نظائر ہیں عدالتی وہ کیا کہتے ہیں. ریویو فائل ہو سکتا ہے لیکن ساتھ ساتھ وہاں اگر کوئی آرڈر پھر یہ پاس ہو اس پر کہ جناب اس پہلے جو فیصلہ ہے اس کو سسپینڈ کیا گیا یا اس پہ اسٹے دیا گیا اور اس پر عمل درآمد نہ کرو، یہ نہیں ہو سکتا کہ جی ہم نے ریویو فائل کر دیا تو اس لیے ہم عمل درآمد نہیں کرتے. یہ ایک نہ اچھا پیغام ہے قطر پوری قوم کے لیے. اور ویسے بھی کوئی اس کی گنجائش کوئی بھی آئین یا قانون میں فی الحال جس طرح ہے آئین کی شکل اور قانون کی اس میں نہیں ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا آئین اور قانون میں تو اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے جو کہ گورنمنٹ کرنا چاہ رہی ہے، لیکن اسپیکر نے تو خط لکھ دیا ہے الیکشن کمیشن کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ مخصوص نشستیں دی نہیں جا سکتی. پھر قومی اسمبلی میں ہم نے دیکھا ہے کہ پارٹی پوزیشن تبدیل کر دی گئی ہے. لیکن سر اگر سپریم کورٹ اگر الیکشن کمیشن نے اسپیکر کے خط پر عمل کر دیا تو پھر تو حکومت کو سیدھا 2/3 اکثریت حاصل ہو جائے گی آئینی ترمیم کے لیے، جس کے لیے کسی JUI کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اگر یہ گورنمنٹ کر لیتی ہے تو یہ کس طرح کے ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا پھر؟ میم یہ انتہائی غیر مناسب نامناسب بات ہوگی اور اس کو کر لینا تو ایسے ہونا نہیں چاہیے. نہ ہی پریزیڈنٹ ایسے سیٹ، یہ پھر آنے والے لوگ جو بھی آئیں گے ہم میم قانون سازی جہاں بھی ہونی چاہیے وہ معروضی حالات کو مد نظر دیکھ کے ہونی چاہیے، سبجیکٹو نہیں ہونی چاہیے. تو پھر تو یہ کہ آئندہ جو بھی کوئی برسر اقتدار آئے گا، کیونکہ سزا بادشاہی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، تو پھر جو بھی برسر اقتدار آئے گا وہ اس طرح اس کو ابیوز کر پائے گا. کل کو ہو سکتا ہے کہ آج جس طرح گزر پر آپ کے سامنے ایک پارٹی ہے، کل ان کی جگہ یہ لوگ جو برسر اقتدار رہے ہوں اور پھر وہاں پر ان کو انہیں تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا. اسی لیے ہمیشہ قانون سازی کا کہا جاتا ہے کہ آبجیکٹو آپ رہ کے کریں گے. آپ ہمیشہ آبجیکٹیوٹی کو مد نظر رکھیں گے، اسپیسیفک نہیں ہوں گے. جب بھی آپ اسپیسیفک ہوں گے تو کہیں نہ کہیں الٹیمیٹلی آ کر پھر بندہ خود جو بنا رہا ہوتا ہے وہ سفر بھی کرتا ہے. جس طرح وہ شعر ہے فیض احمد فیض صاحب کا کہ آج میں زد پہ ہوں تو خوش گمان ہو، چراغ سبھی کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں کہ نہیں رہے گی. ٹھیک ہے غلام رسول صاحب، تمام تر معاملات آپ کے سامنے ہیں. ہر گزرتے دن کے ساتھ جو سیاسی محاذ آرائی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اب مخصوص نشستوں کا معاملہ مزید الجھتا جا رہا ہے. ایک طرف گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی فی الحال تو عمل درآمد نہیں ہو پا رہا، اور جیسا کہ کل ایک اور ریویو جو ہے یا ایک اور نظر ثانی کی درخواست الیکشن کمیشن کی جانب سے سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے، جس میں بھی وضاحت طلب کی گئی ہے. اس سے پہلے سپریم کورٹ سے جب رجوع کیا الیکشن کمیشن نے تو سپریم کورٹ کا واضح فیصلہ ہمارے سامنے ہے. وہ اہم فیصلہ تھا جس میں کہا گیا کہ PTI ایک سیاسی جماعت ہے اور اسے ہر حوالے سے جو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے اور دی جائیں. لیکن ایک بار پھر جب آپ نے دیکھا کہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب نے ایک خط لکھ دیا الیکشن کمیشن کو، جس کے بعد صورتحال جو ہے وہ یکسر بدل بھی گئی ہے اور الیکشن کمیشن کو ایک جواز مل گیا ہے الیکشن ایکٹ کے حوالے سے. تو اس حوالے سے دوبارہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے. اب دیکھنا کہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ اب دوبارہ اس پہ کیا رائے دیتی ہے. صورتحال انتہائی اہم ہے. ایک بار جیسا کہ حکومت آئینی ترمیم کرنے جا رہی ہے اور اس حوالے سے مشاورت کا سلسلہ بھی جاری ہے. کل بھی مشاورت کا سلسلہ جاری رہا تھا. مولانا فضل الرحمان کی اہمیت کچھ کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جب سے گورنمنٹ یہ مخصوص نشستوں کے معاملے پر ریلائی کرنا شروع ہوئی ہے. نہیں مولانا صاحب، عبدالغفور جب تک وہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک تو مولانا حکومت کی مجبوری ہے اور سننے میں آیا ہے. بلکہ جو مذاکرات اب تک ہوئے ہیں ان میں ہمیں جو صورتحال نظر آتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو حکومت کچھ قائل کر گئی ہے. اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس نے اپنا کردار ادا کیا ہے اور بلاول بھٹو زرداری کی مولانا سے جو نشستیں ہوئی ہیں اس کے بعد جو مولانا نے مسودہ
مسودہ شیئر کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے جو مسودہ شیئر کیا ہے، اس کے بعد لگتا یہ ہے کہ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ قریب قریب آپ کو یہ لگ رہا ہے بیسیکلی یہ آپ کا انالیسز ہے کہ مولانا کو منا لیا جائے گا بالآخر؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس پر معاملات کیا بنتے ہیں. لیکن آئینی ترمیم کے حوالے سے ٹھیک ہے ایک مختصر بریک کے لیے ناظرین کہا جا رہا ہے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹیٹ ٹیون. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سینئر صحافی تجزیہ کار غلام رسول صاحب اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. غلام رسول صاحب، گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. اب یہ جو آئینی ترمیم کا معاملہ ایک طرف تو ظاہر گورنمنٹ کے لیے درد سر بنا ہوا ہے، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کو یہ خدشہ ہے کہ یہ آئینی ترمیم جو ہیں وہ اسپیسیفکلی پاکستان تحریک انصاف کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں، اس لیے کی جا رہی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کا ملٹری ٹرائل ہو سکے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں خدشات پاکستان تحریک انصاف کے درست ہیں؟ کل بات کر رہے تھے شیخ وقاص اکرم جو سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. بالکل یقینی طور پر یہ جو پریکٹس ہو رہی ہے یہ تحریک انصاف کو متاثر کرنے کے لیے ہی ہو رہی ہے، اور اس حوالے سے جو قانون سازی ہو رہی ہے اس حوالے سے ہی ہو رہی ہے کہ جو ججز کا جو تعداد ہے وہ 8 ججز کے تعداد کو انہوں نے کاؤنٹر کرنا ہے نتیجے میں اپنے فیصلے لانے. یہ تو حقیقت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تمام قانون ساز، تمام جو قانون جاننے والے، آئین پر دسترس رکھنے والے جو لوگ ہیں اور جو صورتحال ہے سیاسی اس پر کڑی نظر رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ اس رائے کے ہیں کہ حکومت پی ٹی آئی کو کہیں نہ کہیں اس کی پالیٹکس کو دبانے کے لیے یا فیوچر میں ان کا رول کم کرنے کے لیے یہ تمام تر کوششیں کر رہی ہے. تو اس حوالے سے بانی پی ٹی آئی کا ملٹری ٹرائل ہوگا یا نہ ہوگا اس حوالے سے بھی چیزیں ابھی تک مبہم ہیں، لیکن جو پریشر پی ٹی آئی ڈیولپ کر رہی ہے وہ ایک بہت اچھا پریشر کہا جا سکتا ہے، اور خاص طور پر جو پی ٹی آئی کا جو لاہور کا پاور شو تھا وہ ایک اچھا پاور شو تھا. آج بھی راولپنڈی میں اگر آپ دیکھیں راولپنڈی اور اسلام آباد میں 32 مقامات پر روڈ رستے بند ہیں، حکومت جلسہ نہیں کرنے دے رہی، اور قلم 144 اسلام آباد اور راولپنڈی دونوں جڑواں شہروں میں لاگو کیا گیا ہے. نتیجے میں کیا ہوا ہے کہ لوگ احتجاج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، میٹرو سروس بند ہے. خوف نہیں لوگوں کو تکڑ جو بھی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک خوف ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پر، یا آپ کو لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ خوف کے بت ٹوٹ رہے ہیں؟ یعنی کہ انہوں نے اسلام آباد میں کر کے دکھایا جلسہ، پھر لاہور کا ایک جلسہ ہوا، آپ کو لگتا ہے آہستہ آہستہ لوگ نکلنا شروع ہو گئے ہیں پھر سے؟ بالکل سونیا صاحبہ آپ وجہ فرما رہی ہیں. پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں چارجڈ ہیں، اور اس حوالے سے ان کے پاس جذبہ بھی ہے. جس طرح ہم نے کچھ دن پہلے دیکھا جو اسلام آباد میں جلسہ ہوا تو رکاوٹوں کے باوجود خیبر پختونخوا، پنجاب، ملک بھر سے لوگ نہ فقط پہنچے بلکہ بڑی تعداد میں پہنچے. لیکن پھر وہاں پر ایک جو واقعہ پیش آ گیا اسے حکومت اپنے حق میں کیش بھی کرا گئی کہ وہ جو لوگوں کو راستہ نہیں دیا گیا، نتیجے میں پولیس اور پی ٹی آئی کارکنان کے درمیان جو تصادم ہوا اس حوالے سے ان پہ ایف آئی آرز بھی ہوئی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ایم این ایز کو بھی اٹھا لیا گیا اور پارلیمنٹ ہاؤس میں جو صورتحال پیدا ہوئی اس میں جو پی ٹی آئی نے گین کیا کہ پارلیمانی سیاست میں انہوں نے ہمدرد پیدا کیے جو پی ٹی آئی کی طرز سیاست نہیں ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی باقی سیاسی جماعتوں کو اکٹھے لے کر چلنا جو ہے اس سے فرار اختیار کرتی رہی ہے، اور یہ جو اب صورتحال پیدا ہوئی ہے جہاں پر پی ٹی آئی خود کو اکیلا محسوس کر رہی ہے یا ہم محسوس کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اکیلا دھکیل دیا گیا ہے، اس حوالے سے ماضی قریب میں ہی جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کس طرح پولیٹیکل پارٹیز کو، پولیٹیکل فورسز کو دبایا اور ان سے بات کرنے سے اجتناب کیا. نتیجے میں ٹھیک ہے، نتیجے میں وہ جو بھی حالات رہے وہ سب کے سامنے ہم نے دیکھا تھا کہ ایون جو شہباز شریف صاحب ہیں فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کر کہتے رہے کہ آئیں مل کر چلتے ہیں،
معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں, چارٹر آف اکانومی کرتے ہیں, لیکن اس وقت بانی پی ٹی آئی یہ کہتے تھے کہ یہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, ان سے کسی طرح کی بات نہیں ہوگی. ایون تو یہ بھی کہتے تھے کہ ہم دہشت گردوں سے بات کر لیں گے, ان سے بات نہیں کریں گے. اور پھر وقت نے پلٹی کھائی اور وہی بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ جیل سے بار بار پیغامات بھیجتے ہمیں نظر آئے کہ ہم سے مذاکرات کریں, لیکن اب پھر پوزیشن تبدیل ہو گئی. اب یہ لوگ بات کرنے کے لیے تیار نہیں رہے. اب پھر سے ہم نے دیکھا کہ مذاکرات کی باتیں ہوئیں, نون لیگ کے بڑے سینئر وزراء یہ کہتے نظر آئے کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں, لیکن پھر اب یہ اطلاعات آ رہے ہیں غلام رسول صاحب کے, پاکستان تحریک انصاف نے مذاکرات کے سبھی دروازے بند کر دیے ہیں, جلسے کے بجائے احتجاج کا اعلان کیا ہے, اور ایک مومنٹم بلڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں بانی پی ٹی آئی. اور ایک آپ کو لگتا ہے یہ پریشر بلڈ کرنے میں کامیاب ہوں گے, یا پھر اب یہ کہنا قبل از وقت ہے یہ, یا وہ نہیں کر سکتے؟ ہر طرف سے شکنجے جو ہیں وہ سخت کر دیے گئے ان کے لیے. جی سونیا صاحب, پہلے جیسے میں نے اس طرح عرض کیا کہ پی ٹی آئی کا جو کارکن ہے وہ چارج ہے اور لوگ احتجاج کر رہے ہیں, رستوں میں بھی نکل رہے ہیں, لیکن سیاسی حکمت عملی, سیاسی قیادت کے پاس کیا ہونی چاہیے, اس حوالے سے ابھی بھی فقدان نظر آتا ہے پی ٹی آئی کی صفوں میں. یہ میں برگلا کہوں گا, کیونکہ اب آپ نے دیکھا ہے کل ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو پی ٹی آئی سے بھی مذاکرات کر رہے ہیں اور حکومت سے بھی مذاکرات کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے پی ٹی آئی کو یہ تجویز دی ہے کہ آپ ایک بار حکومت سے مذاکرات کر کے دیکھیں, مذاکرات کا رستہ بند نہیں ہونا چاہیے. یہ مولانا فضل الرحمان نے انہیں تجویز کیا ہے. اب پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ اس تجویز کو کس طرح لیتی ہے. اگر پی ٹی آئی آ جاتی ہے مذاکرات میں اور آئینی ترمیم کے حوالے سے, مخصوص نشستوں کے حوالے سے, کوئی نئی قانون سازی کے حوالے سے اور اپنے قائد کو ریلیف دینے کے حوالے سے اگر مذاکرات کیے جاتے ہیں تو اس میں خرابی کیا ہے, سوچنے کی بات ہے. لیکن جیسا اسپیسیفکلی وہی ہمیں ٹارگٹ کرنے کے لیے رہے. اچھا غلام رسول صاحب, حکومت پر اعتماد ہے, کچھ خبریں یہ بھی آ رہی تھی, بڑے سینئر صحافی ہیں انہوں نے خبر دی ہے کہ حکومت پر اعتماد ہے کہ وہ مستحکم ہے اور اپنی مدت پوری کرے گی, اور ظاہر حکومت چلانے والے بھی بڑے پر اعتماد ہیں کہ بڑی آسانی سے مدت پوری کر لے گی, معاشی حوالے سے بھی استحکام ملے گا. آپ کو لگتا ہے کہ حکومت مدت پوری کرے گی اور کوئی خطرہ نہیں ہے اس وقت گورنمنٹ کو؟ خطرہ اس وقت تو نہیں ہے. خطرہ اگر ہے حکومت کو تو جو معاشی چیلنجز ہیں, عام انسان جو ہے, عام پاکستانی, اس کے جو مسائل ہیں وہ حکومت کے لیے خطرہ ہیں. سیاسی صورتحال کسی بھی صورت میں فی الحال حکومت کے مخالف نہیں جا رہی. اب چونکہ معاشی اصلاحات کی بات حکومت کی جانب سے کی جا رہی ہے, تو کل پی ٹی آئی کی جانب سے, پی ٹی آئی کے سابق رہنما کہہ لیں آپ, سابق فائنانس منسٹر کہہ لیں, تو اسد عمر صاحب نے جو ہے وہ بھی تعریف کی ہے حکومتی پالیسیز کی. خاص طور پر انہوں نے جو اپنے بیان میں کہا ہے کہ معاشی جو اشاریے ہیں وہ مثبت سمت میں جا رہے ہیں. یہی دعویٰ جو ہے وہ حکومت بھی کر رہی ہے. اب جب آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے, اس کی پہلی قسط بھی آپ کے یہاں آ رہی ہے, تو یقینی طور پر اس کے ثمرات گراس روٹ لیول پہ جائیں گے. ملک کی اگر معیشت بہتر ہوتی ہے تو عام جو انسان ہے اس کی بھی صورت ہے. لیکن پھر ایک اور بات آ جاتی ہے کہ لیا تو ہم نے قرضہ ہی ہے, تو وہ ہمیں اتارنا بھی ہے, اور ہر پاکستانی جو ہے اس کے لمبی پلاننگ ہے. قرضے تو اتنے لیے ہوئے ہیں کہ قرضے تو وہ ہمیں چکانے بھی ہیں. لیکن اس وقت جو ملک جو کہہ رہے تھے کہ اللہ نہ کرے پاکستان دیوالیہ بن جائے گا, اور وہ خطرہ کچھ اگر ٹل گیا, لانگ ٹرم پالیسیز کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنی تو میں جی سونیا صاحبہ, میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ حکومت اگر اپنے معاشی اہداف جو ہے وہ درست سمت میں لے جاتی ہے, انہیں بہتر بناتی ہے, تو حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ غلام رسول صاحب, سینئر صحافی تجزیہ کار, اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود تھے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.